मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो IMF के डेलीगेशन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब से मिला है। उसके बाद चीफ जस्टिस की तरफ से एक एलामिया भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा जारी हुआ है जिसमें इस बात की वजाहत की गई है कि IMF के साथ मुलाकात क्यों हुई। लेकिन कम अज़ कम मेरे नज़दीक IMF के साथ चीफ जस्टिस की मुलाकात या IMF की चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी, निज़ाम अदल, निज़ाम इंसाफ की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी और सबसे बढ़ के रियासत पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए इसके ऑप्टिक्स ये कोई एक अच्छा इक़दाम नहीं है। फिर IMF ने जो पाकिस्तान को कर्ज दे रखा है, जो उसकी शराइत है, उनका बराह रास्त कोई ताल्लुक़ पाकिस्तान के अदालती मामलात से ना तो है और ना ही होना चाहिए, क्योंकि अगेन इन क्वेश्चन आ जाता है पाकिस्तान की रियासती खुद मुख्तारी और आज़ादी। इसी की थोड़ी सी वजाहत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिक्वेस्ट आई थी फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी ख़त आया था। अव्वल तो हुकूमत को चीफ जस्टिस साहब को इस पोजीशन में डालना ही नहीं चाहिए था कि उनको रिक्वेस्ट भेजी जाए कि जी आप IMF के डेलीगेशन से बराए मेहरबानी मुलाकात कर लें, लेकिन अब ये मुलाकात हो गई। चीफ जस्टिस ने वाज़े कर दिया IMF को कि सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदलिया ने आइन के तहत आज़ादी का हलफ उठा रखा है और उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद क्या ये मुलाकातें यहीं पे रुक जाएंगी? और जो क्वेश्चन मैं रेज़ कर रही हूँ कि ये अदलिया की आज़ादी, निज़ाम अदल, निज़ाम इंसाफ की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी और सबसे बढ़ के रियासत पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के मनाफी एक इक़दाम नज़र आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे आज प्रोग्राम में। दूसरा, चीफ जस्टिस साहब ने आज ये भी फरमाया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, कि बानी PTI इमरान खान का ख़त उनको मिल गया है, तो कम से कम एक ख़त तो एक चीफ को मिल गया। लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो ख़त में मामलात हैं वो आर्टिकल 184(3) के तहत आते हैं और उसको आईनी बेंच देखेगा। अब इस पे ख़ास तौर पे PTI का क्या मौक़िफ़ है? एक चीफ को कम से कम एक ख़त तो मिल गया, लेकिन क्या इसके बाद PTI को, इमरान खान को रिलीफ मिलेगा? ये बड़ा अहम सवाल है। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज की हुई, पार्लियामेंट बामुकाबला अदलिया हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, लेकिन आज एक मुअज़्ज़िज़ जज साहिब ने रिमार्क्स दे दिए कि अदलिया समेत पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब कोलैप्स कर गए हैं। इसका पार्लियामेंट ने इंतहाई सख्त नोटिस लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने इंतहाई सख्त और दो टोक एक जवाब जारी किया है और कहा है कि किसी मुअज़्ज़िज़ जज साहिब को यह हक़ नहीं पहुंचता कि पार्लियामेंट की तौक़ीर और इज़्ज़त पे कोई हर्फ आए और पार्लियामान के तक़द्दुस के लिए इस किस्म के अल्फाज बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सो क्या इन मुअज़्ज़िज़ जज साहब को ये रिमार्क्स देने चाहिए थे? क्या ये दुरुस्त रिमार्क्स हैं? और या पार्लियामेंट का जो इस पर रद्द-ए-अमल है वो दुरुस्त है या इस पे कुछ मज़ीद रद्द-ए-अमल आना चाहिए? ये सब डिबेट करेंगे। एंड देन एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से, जो कहती है कि पाकिस्तान में 2024 में शहबाज शरीफ की हुकूमत में करप्शन बढ़ गई है। क्या वाकई ऐसा है? इन सब मामलात और मुद्दात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन कोर्सेस के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेट में PTI के पार्लियामेंट्री लीडर भी हैं, बड़े काबिल एहतराम शख्सियत हैं, कानूनदान, सियासतदान। सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब जो कि PMLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं और जिस तरह मैंने कहा सेनेट से बिलोंग करते हैं। सलमान शाह साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीक़ी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट में। और जो चीफ जस्टिस ने आज IMF से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी, उसमें अब्दुल क़य्यूम सिद्दीक़ी साहब का नाम सर फ़हरिस्त था। और मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब जो कि मुल्क के बड़े ज़बरदस्त मईशत दान हैं, लेकिन आजकल फाइनेंस मिनिस्टर के एडवाइज़र भी हैं। आई स्टार्ट विद यू, आई बिगिन विद यू सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। जो IMF की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस के साथ, इसको आप किस तरह देखते हैं? और ख़बरें ये भी थीं कि जुडिशल कमीशन के मेंबरान इंक्लूडिंग योरसेल्फ
آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہونی ہے. اور دوسرا, کم از کم ایک چیف کو ایک خط تو مل گیا, اور چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ آرٹیکل 184(3) کے تحت کانسٹیٹیوشنل بینچ دیکھے گا. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے سر؟ دیکھیں, جہاں تک تو تعلق ہے چیف جسٹس صاحب کی جو ملاقات ہوئی, پہلی بات تو ہے ایک شہری کی حیثیت سے, پاکستانی شہری کی حیثیت سے, سیاست سے دور ہو کے اگر میرے سے آپ سوال یہ پوچھیں تو میرا جواب یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف کا آج تک تو میں نے نہیں دیکھا, یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ قسم کا یہ میٹنگ ہے, اور آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ آئی ایم ایف کوئی ہمارے عدالتی نظام کی مانیٹرنگ کرے, اس کی انویسٹیگیشن کرے یا اس کے اوپر سوال پوچھے بالکل سر, اور پھر رپورٹ کرے. بالکل, اور یہ ہونا نہیں چاہیے. بالکل, سو یہ تو ہے میری شہری کے طور پہ ایک موقف. زبردست. لیکن ہوا کیوں, یہ کیسے وہ اس طرح ہوا کہ حکومت نے ایک معاہدہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ, جی, اور اس معاہدے کی کوئی شک ہے, میرے خیال ہے 28ویں یا 29ویں, وہ شک میں یہ حکومت نے خود ہی آئی ایم ایف کو اجازت دے دی کہ آپ ہماری عدالتی نظام کے اوپر اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہیں تو آپ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں, مانیٹر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ کر سکتے ہیں. جب حکومت نے حق دے دیا آئی ایم ایف کو اور وہ آئی ایم ایف کو حق مل گیا, تو پھر تو آئی ایم ایف اس کو حق کو استعمال کرے گی, اور انہوں نے کیا. اور جو چیف جسٹس صاحب تھے ان کو پر فورس, کیونکہ وہ ایک آئینی ایک حیثیت رکھتے ہیں, تو اگر حکومت نے معاہدہ کیا ہو تو اس کی ذمہ داری پھر چیف جسٹس پہ بھی آتی ہے کہ اس معاہدے کو پورے کرنے کے لیے وہ ملاقات کریں. تو انہوں نے تو اس حکومتی معاہدے کے تحت یہ میٹنگ کی, لیکن جو اصل قصوروار ہیں وہ تو حکومت ہوئی. یہ سوال تو حکومت پہ بنتا ہے کہ انہوں نے ایسی اگریمنٹ کیوں کی. بالکل ٹھیک. اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کیا پاکستان کی سوورینٹی پہ اس کا اثر ہوگا, پاکستان کی جوڈیشل انڈیپینڈنس پہ بالکل ٹھیک سر اثر ہوگا. بالکل ٹھیک. لیکن وہ انہوں نے نہیں سوچا, اور یہ صرف لون لینے کے لیے, قرض لینے کے لیے انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے اور خبر آئی ہے کہ چونکہ سارا معاملہ ہوا, سینیورٹی کا ایشو آیا, ججوں کے خطوط ہوئے, بائیکاٹ ہوا جے سی پی کا, اور 23rd امینڈمنٹ 26th امینڈمنٹ پہ بھی بڑی ایک احتجاج ہو رہا تھا وکلا کا. تو یہ خبر آئی ہے کہ آئی ایم ایف جے سی پی کو بھی ملنا چاہتی ہے, اور اسی شک کے تحت وہ بھی ان کا حق ہے, اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور ملنے کا حق جتائیں گے. اور اسی طرح ہمیں جے سی پی کے طور پہ, جو ہم چونکہ آئینی ایک ادارہ ہے جے سی پی, تو ہمیں بھی پھر حکومت کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ان سے ملنا ہوگا, اور جب ملیں گے تو پھر ہم ان کو حقائق ہی بتائیں گے. تو یہ تو بڑا واضح پوزیشن ہے جے سی پی. سر وہ کیا حقائق ہوں گے, میں ذرا آگے چل کے آپ سے پوچھتی ہوں, لیکن ذرا کوئکلی کمنٹ کر دیجیے گا. جو چیف جسٹس نے کہا کہ عمران خان کا خط مل گیا 184(3) کے تحت کانسٹیٹیوشنل بینچ, یہ دیکھیں وہاں ان کا بالکل درست موقف ہے, کیونکہ 26ویں ترمیم کے تحت جو آئینی معاملات ہیں, جہاں جہاں آئین کا سوال آتا ہے, اس کی تشریح آتی ہے, یا اس کی بنیادی حقوق کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے, یا انسانی حقوق کا ایشو آتا ہے, تو 26ویں ترمیم کے تحت یہ آئینی بینچ نے ہی سننا ہے, اور آئینی بینچ کی جو کمیٹی ہے اسی نے اس کو فکس کرنے ہیں کیسز کو. تو یہ چیف جسٹس صاحب نے تو درست فرمایا, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آئین کے مطابق بات کی. رائٹ. سلمان شاہ صاحب, I'll come to you for a quick comment, پھر اس کے بعد میں عبدالقیوم صدیقی اینڈ سینٹر خلیل طاہر سندھو صاحب کو بھی ڈیبیٹ میں جو ہے انکلوڈ کروں گی. سلمان شاہ صاحب, یہ آپ جس طرح سینٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, آئی ایم ایف نے پہلے اس طرح کبھی پاکستان کے عدالتی معاملات کے حوالے سے ملاقاتیں نہیں کی, آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ درست ہے یا یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں, پاکستان میں 25 پروگرام آئی ایم ایف کے ہو چکے ہیں جی, اور بہت سے پروگرام جو ہیں وہ ناکام رہے ہیں, اور پاکستان میں جو ایشوز ہیں وہ بڑے سنجیدہ ایشوز ہیں. اکنامک ایشو جو ہے وہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے پاکستان کا. اگر ہماری اکانومی جس طریقے سے چل رہی ہے, اگر یہ ٹھیک نہیں ہوگی تو پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی. سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا نظام میں بہت میجر ریفارمز کی جائیں. اب ریفارمز کے بغیر آگے
چلا نہیں جا سکتا. سب سے بڑی جو ریفارم پاکستان میں چاہیے وہ ہے انویسٹمنٹ ریلیٹڈ. انویسٹمنٹس ٹھیک جو ہوتی ہیں وہ اکانومی کو چلاتی ہیں, اکنامک گروتھ ہوتی ہے, ٹھیک اسی کی وجہ سے ہمارے جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ کم ہوگا, ہماری امپلائمنٹ جنریشن ہوگی. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. لیکن سر انویسٹمنٹس کا براہ راست تعلق پاکستان کی اکنامک اینڈ پولیٹیکل سچویشن سے تو ہے, لیکن جوڈیشل سچویشن سے کس طرح سے ہے سر؟ کیونکہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ ان کو لٹیگیشن میں نہیں پڑنا چاہتے. جوڈیشری کی بہت ضرورت ہے. اگر ٹھیک جوڈیشری آپ کی ایگزیکٹو کے نیچے ہوگی تو انویسٹر جو ہے اس کا تو کیس جو ہے وہ تو اسٹیٹ کے ساتھ ہی اوکے ہوگا, اور اگر ٹھیک جوڈیشری اسٹیٹ کے نیچے ہوگی تو وہ اس کو پھر انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ نہیں ملے گا کانفیڈنس. سو یہ بہت اوکے ضروری ہے کہ آپ کی جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیکٹو سے الگ ہو, اور ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری کے اوپر انفلوئنس نہ کر سکے. سو ٹھیک. آئی تھنک یہ تو اس وقت پاکستان کی سینٹرل پرابلم ہے سو کہ آپ کہہ رہے ہیں کی کہ جو ملاقات ہوئی ہے جوڈیشری آئی میں ایم ایف کے جو ساتھ وہ ایگزیکٹو جسٹیفائڈ کی, ہے. جی آئی ایم ایف نے پہلے اس سے پہلے سری لنکا میں بھی یہ ڈیلیگیشن, یہ کوئی یونیک ڈیلیگیشن نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے لیے بنایا گیا ہے, یہ ہاں پورا ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اور وہ سری لنکا میں بھی کر چکے ہیں, اور اب پاکستان میں بھی آئی ٹھیک تھنک اگر وہ بتائیں گے کہ ہماری جوڈیشل ٹھیک سسٹم جو ہے انڈیپینڈنٹ ہے اور انڈیپینڈنٹ رائٹ فیصلے کر سکتا ہے, رائٹ تو پھر یہ آپ کی اکانومی جو ہے یہ ایک صحیح ڈائریکشن میں بھی جائے گی. رائٹ ادروائز آئی ایم ایف کی بے شمار انویسٹمنٹ جو پاکستان میں ہے وہ رسک پہ ہے. ٹھیک. So I I think respect, I کہ totally respect پاکستان your کی جو viewpoint, even though I hold a different viewpoint. عبدالقیوم صدیقی صاحب, آپ ذرا مجھے ایک ریکیپ کروا دیجیے, ہم نے وہ پڑھ تو نہیں سب رپورٹ ہو گیا, لیکن چیف جسٹس نے کس طرح سے جسٹیفائی کیا ہے آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن جو ملاقات کے لیے آیا, پھر عمران خان کا خط جو ملا ہے اس کی تفصیلات, اینڈ all above all the other جو انہوں نے رفٹ کے ایڈریس کیا ہے, عدلیہ کے اندرونی رفٹ کو. دیکھیں انہوں نے کہا, انہوں نے تین چیزیں انہوں نے کہا کہ ان پہ میں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن, دوسرا پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور تیسرا ایکس پرائم منسٹر جو عمران خان ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں, ان کا خط. تو انہوں نے جو ہے آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کے حوالے سے جو ان کی بات چیت ہوئی اس پہ بڑا کینڈیڈلی انہوں نے کہا کہ ان کا کنسرن دو چیزوں کے اوپر بہت تھا, اور وہ دو چیزیں ہیں آپ کے کانٹریکچول رائٹس اور پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اس سے پہلے ہی ہم اس کو ریفارمز کے اندر ہمارا جو ایجنڈا ہے اس کو شامل کیا ہوا ہے. دوسرا ان کی توقع تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے ریفارمز کرے, تو وہ ان کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ ایسا نہیں کر سکتی ہے, یہ جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا جو فورم ہے وہ ہے, اور پھر دوسرا جو ہائی کورٹس ہیں وہ ان کے ماتحت ہے آپ کی ماتحت عدلیہ. اب یہ جو کانٹریکچول رائٹس کے اور پراپرٹی رائٹس کے معاملات ہیں یہ سول کورٹ سے شروع ہوتے ہیں, اور جس کو دعویٰ کہتے ہیں عرف عام میں کہتے ہیں کہ دعویٰ سول دعویٰ, اور یہ تو اب اس میں مختلف جو ہے وہ مقدمات کے فیصلے آتے ہیں مختلف بینچز کی طرف سے مختلف قسم کے, تو اس سے ایک جو ہے وہ ہے, تو انہوں نے کہا ہم آلریڈی اس کو کر رہے ہیں. چیف جسٹس مطمئن تھے اس ملاقات سے, ان کی باڈی لینگویج کیسے تھی, یا وہ کہیں کچھ شائع کر رہے تھے اس ملاقات سے؟ بالکل کچھ کوئی چیز نہیں, کمفرٹیبل تھے وہ اس ملاقات کے بعد؟ پرسنالٹی جو ہے جتنی ہم جانتے ہیں, میں تو ان کو بہت عرصے سے جب لائرس موومنٹ چل رہی تھی تب سے ہم جانتے ہیں, جب وہ وکیل تھے اور اس سے بعد سے ایز اے جج ان کو بہت دیکھا, تو از اے ویری اوپن اور بڑے کانفیڈنٹلی انہوں نے یہ کیا. اور دوسرا انہوں نے واضح کر دیا کہ کچھ ہم آئین اور قانون کے نیچے کام کرتے ہیں, اور جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کو ہم ریسٹرکچر کر رہے ہیں, ججز بھی لائے جا رہے ہیں تاکہ تیزی سے ڈسپوزل ہو. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈفرنٹ قسم کی آتی ہیں, اب اس میں انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اوپر میں ایک بنایا جائے گا بینچ, یا ایک جج ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ اس کانٹریکچول اور یہ جو پراپرٹی رائٹس کے معاملات ان کے پاس آئیں, تاکہ ایک سی آئے, اور اسی طرح پھر ان کی اپیلیں ہائی کورٹس کے اندر, تو ہائی کورٹ کے اندر ایک بینچز ہوں گے, اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوں گے, تاکہ ایک سملیرٹی جو ہے رہے, اور وہ جو کنٹرڈکشن آتی ہے. اور عمران خان کے جو خط کا معاملہ ہے وہ کب تک جائے گا آئینی بینچ, کانسٹیٹیوشنل بینچ کب تک اس کو سنے گا؟ اچھا, اس میں ایک یہ تاثر بھی تھا کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن ملا ہے, اور پھر عمران خان صاحب کے خط کا حوالہ جو ہے وہ آیا ہے, تو اس میں کیا کچھ اس قسم کی ایک کوئی انسیڈنس
کیوں ہے. تو یہ میں نے ان سے پوچھا تو بالکل میں نے یہ ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ اسی دن عمران خان صاحب کا خط ادھر جا رہا ہے, باقی تو کہیں سے نہیں مل رہا جواب, تو ادھر سے ہے, تو اس میں کیا کو ریلیشنز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں اس سے پہلے یعنی ایک دن پہلے جو ہے وہ آئینی کمیٹی کو بھجوا چکا ہوں. اچھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ معاملہ ان کے پاس آیا اور وہ آئینی کمیٹی, کیونکہ 184(3) کے نیچے یہ معاملات وہ ہیں اور یہ آئینی بینچ نے دیکھنا ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے, عمران خان صاحب کی اور بھی یہی درخواستیں جو آئینی درخواستیں ہیں وہ آئینی بینچ کے سامنے لگی ہوئی ہیں, یہ انتخابات اور یہ اور باقی جو ان کے معاملات ہیں, اور اس میں حامد خان صاحب وکیل ہیں جو کہ صرف تاریخیں لے رہے ہیں, اس کو پرسوئی نہیں کر رہے ہیں, وہ بھی مختلف چل رہی ہیں. تو یہ وہ ادھر آ جائے گی. پھر دوسرا ایک اور چیز بھی دیکھنی ہوگی کہ جب آئین کا آرٹیکل 225 جو ہے وہ الیکشن میٹرز کے حوالے سے بالکل ایک کانسٹیٹیوشنل میکنزم دے رہا ہے جو کہ الیکشن ٹریبیونلز کے اندر ہے, ان کے ہوتے ہوئے یہ کس طرح سے الیکشن کے معاملات 184(3) میں دیکھے اور سنے جا سکتے ہیں. یہ سینٹر علی ظفر صاحب سے بھی ہم اس کی رہنمائی لیں گے, لیکن خرم شہزاد صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن چیف جسٹس سے ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آئی ایم ایف کا جو لون ہے اپیرنٹلی اس کا پاکستان کے عدالتی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت نے فائنانس ڈویژن نے آج چیف جسٹس نے جو اعلامیہ جاری کروایا ہے اس میں یہی مینشن ہے کہ فائنانس ڈویژن حکومت کی درخواست آئی کہ جی ملاقات کی جائے, چیف جسٹس ملاقات کر لیں آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن سے. آئی ایم ایف از ناٹ جسٹ اے کنسلٹیشن باڈی, اٹس اے مانیٹری باڈی, مانیٹرنگ کی بھی باڈی ہے یہ. سو آئی ایم ایف ڈیلیگیشن کی ملاقات سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے ساتھ, کیا یہ عدلیہ کی آزادی, ریاست پاکستان کے خود مختاری کے منافی اقدام نہیں لگتا؟ پہلے تو میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں آپ کو کہ آئی ایم ایف کا یہ جو وقت ہے یہ بیسکلی پہلے سے پلانڈ تھا, اور یہ لاسٹ آپ کو یاد ہوگا جولائی 2024 میں جب پاکستان نے ایک شارٹ آئی ایم ایف کا جو لون ایگریمنٹ سائن کیا تھا جسے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کہتے ہیں, بیسکلی اس کے ساتھ یہ چیز تھی. اور یہ کافی ملکوں میں آئی ایم ایف کرتا ہے کہ وہ گورننس ٹرانسپیرنسی کے سٹرکچرز کو اسیس کر کے آپ کو یہ مدد کرتا ہے آپ کی کہ آپ اس میں کیا بہتری لا سکتے ہیں. اور یہ ایک پوری ایکسرسائز ہوتی ہے جو کہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہوتی ہے کہ اسے بتایا جا سکے. جب ہم خود ہی نہیں کرتے تو نیچرلی ہم سے پھر یہ ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ہمیں کر کے دیتے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے لانگ ٹرم جو ہے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں, پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں, ڈونرز کی میں بات کر رہا ہوں. اور آئی ایم ایف کا یہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے یہ کافی کنٹریز میں رہی ہے, اور یہ کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں ہے کہ جی یہ کوئی نئی چیز آئی ایم ایف کر رہا ہے یا اس کی جورسڈکشن نہیں ہے یہ. اور ڈیفینیٹلی یہ جورسڈکشن آئی ایم ایف کی ڈفرینٹ ہے, یہ چیز کرنا ڈفرینٹ ہے, لیکن اس میں ایکسرسائز میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری اچھی ایڈوائس آپ کو ملتی ہے کہ جہاں آپ کو اندر بیٹھ کے کچھ چیزیں اگر نظر نہیں آتی تو ایک آؤٹ سائڈر ہوتا ہے وہ آپ کو اچھا اسیس کرتا ہے. جیسے آپ کنسلٹنٹس کو ہائر کرتے ہیں, ایڈوائزرس کو ہائر کرتے ہیں, بہت ساری مینجمنٹ کنسلٹنسی فرمس کو ہائر کرتے ہیں, وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ جی ڈفرینٹ کنٹریز میں کس طرح سے بیسٹ پریکٹسز ہیں, آپ کے کنٹری میں وہ بیسٹ پریکٹس ہے یا نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ اس کی ایک کڑی ہے, اور اس کی ایک رپورٹ آنی ہے, وہ میرے خیال میں جولائی 2025 میں ریلیز ہو کے ہمیں ملے گی, اور اس میں ہم پھر اس کے حساب سے ایکشنز لیں گے کہ کیا بہتری ہو سکتی ہے. اور یہ جو میں دوسری ایک پوائنٹ میں ایڈ کرتا ہوں, جو میٹنگز ہوتی ہیں تو میٹنگز آئی ایم ایف کرتا ہے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. میں جب پرائیویٹ سیکٹر میں رہا تھا تو ہم سے بھی جو ہے وہ کنسلٹیشن ہوتی تھی آئی ایم ایف کی, ورلڈ بینک کی, ڈفرینٹ وہ اکانومسٹ کو, اینالسٹ کو اپروچ کرتے ہیں کہ جی آپ اپنا ویو بتائیں کہ انڈیپینڈنٹ ویو کیا ہے, اکانومی کو کس طرح سے آپ لوگ دیکھتے ہیں, اور کس طرح گورنمنٹ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ پریزنٹ کرتی ہے کہ کس طرح سے اکنامک ریفارمز ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, یا کس طرح سے اسٹرکچرز ٹھیک ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اس کی ایک کڑی ہے. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایکسٹراڈنری چیز نہیں ہے کہ جی کوئی آئی برو آئی ریزنگ کوئی چیز ایسی ہو آپ کو اس طرح سے لگے کہ جی یہ بڑی کوئی انوکھی چیز آئی ایم ایف کرنے جا رہا ہے یا کوئی انٹرونشن ہے بہت زیادہ. تو اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے. اس کے سلسلے میں ہم نے ایک پریس ریلیز بھی جو ہے وہ جاری کی تھی کل منسٹری آف فائنانس نے کہ یہ وقت جو تھا وہ پہلے سے پلان تھا, اور یہ پریکٹسز دنیا بھر میں رائج ہوتی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کی, اور وہ یہ پریکٹس کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی بہتری کہاں ہو سکتی ہے. یہ بالکل یہ ایکسرسائز ہے. سینٹر خلیل تارسندو صاحب, آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ سب کا ویو پوائنٹ سن لیا. ناؤ یورز. بہت شکریہ غریتا. سب سے پہلے تو ایک چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیوں ملے ہیں آئی ایم ایف والے. یہ بہت سارے ملکوں میں ملتے ہیں, اور میں شاہ صاحب نے جو فرمایا میں ان کی بڑی رسپیکٹ سری لنکا کی مثال ویسے کوئی قابل مثال چیز تو نہیں. تو یہ آپ کے ملک کو سری لنکا بنانا کون چاہتا تھا؟ پہلے یہ بھی ادھر بھی پھر آ جائیں.
कौन कहता था श्रीलंका बन जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, खत कौन लिखता? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, IMF को खत लिखा कि आप आपने इनको पैसे न दिए। अभी GSP प्लस स्टेटस के सामने जाके मुजाहरे कर रहे कि इनको GSP प्लस स्टेटस ना थी। फिर शौकत तरीन लिखता है अपने दोनों वज़रा को, एक उस वक्त में डिप्टी अपोजिशन लीडर था मोहसिन लगारी को, और मोहसिन लगारी ने पूछा कि क्या ये हमारे मुल्क के खिलाफ तो नहीं जाएगा? तो उन्होंने कहा छोड़ो मुल्क को, भाड़ में जाए मुल्क, हमारा लीडर अंदर है। इसी तरह तैमूर झगड़ा को भी खत लिखा, उसने कहा जी मेरे IMF के यहाँ के जो लोग हैं उनसे बहुत तलक लेकिन जब इमरान खान से पर्सनली IMF का डेलीगेशन मिला तो इमरान खान ने कहा कि जी बिल्कुल आप लोन दें और आप उस वक्त प्लान को उस वक्त बढ़ाएं आगे। नहीं, उस वक्त डॉलर जो था वो बहुत आगे जा चुका था जो, और ये शाह साहब आपको ज़्यादा मुझसे बेटर पोजीशन में बता सकेंगे, ही इज़ इकोनॉमिस्ट, कि उस वक्त डॉलर की कीमत उस वक्त से जब ये मुआहदा कर रहे थे कितनी बढ़ चुकी थी और फिर किन शराइत पे जाके लोन लिया था। और शुक्र है खुदा का कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये मुल्क जो है ये दिवालिया नहीं सर, आप हुआ। समझते हैं कि अदलिया की आज़ादी या निज़ाम अदल की खुद मुख्तारी, रियासत की खुद मुख्तारी ये चाय की प्याली में तूफान है? बिल्कुल नहीं, अदलिया की ज़ाती इसके एक तो लोन के साथ तल्लुक को नहीं है जो पाकिस्तान का जब ताल्लुक नहीं है तो फिर मुलाकातें क्यों? मुलाकात आप लोग अच्छा मैं आपको ऐसी रेफर बात क्यों? सेंट्रल अच्छा रिजर्व मेरी साहब ने बात भी यही सुनो, पॉइंट मैं आउट चंद दिन किया। पहले की आपको बात बताता हूँ। ये EU का एम्बेसडर आया ह्यूमन राइट्स का, वो भी चीफ जस्टिस साहब से मिलकर गया। साकिब निसार को ऐसे ऐसे डेलीगेशन बाहर से आके मिलने आते और ऐसे ऐसे फैसले करवा जाते थे जिनका मुझे पता या सिद्दीकी साहब को पता, लेकिन हम ओपन बयान नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन HR का वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात करके गए, वो भी मिलके गया है, उन्होंने GSP प्लस स्टेटस की बात की, 27 कन्वेंशंस की बात की है। तो इसमें ये कोई ऐसी बात नहीं, और ना ही, और जिस तरह मैं भी उनको जिस हद तक मैं जानता हूँ, थोड़ी बहुत ही मेरी भी प्रैक्टिस है अपना अदालतों की, वो इस किस्म का इंसान नहीं है जो मतलब चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जो मौजूदा, वो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, कोई ऐसी बात नहीं। और ये किसी किस्म का कोई समझौता नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात है। दूसरा, आप खत की बात कर रहे हैं, वो कोई इंसिडेंट नहीं, वो खत तो ज़ाहिर है एक तरीका कार है कि अगर आज आपने खत डाला तो अगर TCS है तो उसी दिन मिल जाएगा, अगर सादा भेजा तो दूसरे दिन मिल जाएगा, वो वैसे मिल गया उनको। लेकिन उस खत में यही है, लेकिन किसी और जगह पे तो ना TCS से मिला है ना सादा पार्सल से वो मिला। तो कहते हैं हमने भेजा नहीं, रऊफ साहब कहते हैं हमने भेजा है, वो कहते हैं मैंने उनको भेजा नहीं, ओपन खत है। और मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि किसी का खत पढ़ना बुरी बात है, हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे थे। और उस खत में लिखा गया कि मेरी आखिरी तहरीर समझना, मुझको गमे हालात की तस्वीर समझना। अभी एक आखिरी खत आएगा माफ़ी का 9 मई के हवाले से, जब तक वो क्लियर नहीं होता, जो अदारे पे एक एक फौजी पे, एक एक फौजी की रूह पे, एक एक आर्मी के ऑफिसर पे जो कुछ उन्होंने अटैक किया, और जब त्यारा गिरा, जनरल सरफराज शहीद हुए, तो इन लोगों ने लिखा कि शुक्र है त्यारा बच गया, जनरल आते रहते हैं। ये पूरा इन्होंने इनके अपने ऑफिशियल अकाउंट से चला। मैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की इसलिए इज्जत करता हूँ, उन्होंने कल भी TV पे बात कर रहे थे आईनी इजलास की, 26वीं तरमीम की या व्हाट्सएवर, अभी भी उन्होंने यही कहा कि 26वीं तरमीम अब आइन का हिस्सा है। हाँ चैलेंज हुई है व्हाट्सएवर, जो भी डिसीजन आएगा, लेकिन एटलीस्ट बंदा TV पे आके बात तो सच कर रहा है ना, तो इसलिए। लेकिन ये एक मतलब एक क्या कहते हैं, मतलब मदानी चेदवानी क्या कहते हैं उसको, पता है, जुमला पानी में मदानी फेरी जाना, ये कोई बात नहीं है। इसलिए इस मुलाकात का कोई मसला नहीं है। अगर आप कभी बताएं ना आपको कि कौन कौन मिलके जाता रहे, आपके नजदीक मसला ही कोई नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई है, वो कह रही मसला ही मसला है, शहबाज शरीफ के हुकूमत में करप्शन बढ़ गई है। आप बताएं, आपके नजदीक वो भी कोई मसला नहीं है? आज ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट की इधर आ गई है रिपोर्ट, 1 महीने के बाद आप किसी और जिसकी कहते हैं फाफन की या किसी और की हम दूसरी तरफ ले आएंगे, ये कौन सा मसला? हम ले आएंगे, होता ही ऐसे, आप लोग लेके आते हैं, मैनेज ही होती है ना रिपोर्ट से। आप लोग करते हैं मैनेज रिपोर्टें जो कर रहे हैं, जिन्होंने अभी इनकी की है, वो मैनेज रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल शहबाज शरीफ की होती है, कोई किसी किस्म की करप्शन नहीं। इस पे जरा तफसील से बात करते हैं। साहब के साथ 4 दफा मिनिस्टर हूं पंजाब में, एक दिल्ली की करप्शन नहीं हो सकती। इस पे तफसील से जरा बात करते हैं। सेंट्रल एलिज़ाबेथ साहब का मौक़िफ़ लेंगे, सलमान शाह साहब भी आपको बताएंगे, वो खुद भी पंजाब से दोनों बिलोंग करते हैं। खुर्रम शहजाद साहब भी मौजूद हैं, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब भी हैं, सेंटर खलील ताहिर सिंधु साहब भी हैं। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते डिबेट यहीं से बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंट्रल एलिज़ाबेथ साहब, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगी। आपने कहा कि अगर JCP मेंबर्स से मुलाकात होती है IMF की डेलीगेशन की, तो हम सिर्फ हकाइक उनके सामने रखेंगे। कौन कौन से हकाइक सामने रखने का इरादा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं इन JCP? नंबर 1। नंबर 2, जो आज एक मोअज़्ज़िज़ जज के रिमार्क्स आए हैं कि पार्लियामान कोलैप्स हो गई है, स्पीकर कौमी असम्बली ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। यू आर अ पार्लियामेंटेरियन एज वेल सर, आप इस पर क्या राय रखते हैं सर? जी देखें, पहले सवाल का तो जवाब ये है कि जो हकायक आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल वही बताएंगे। 26वीं अमेंडमेंट किस तरह हुई, किन सर्कमस्टांसिस में हुई, उसमें क्या क्या खराबियां हैं, पीका एक्ट किस तरह आया, उसमें क्या क्या खराबियां हैं, अपॉइंटमेंट्स जो जजेस की जिस तरह सीनियरिटी को तब्दील किया जा रहा है, उसकी क्या वजूहात है, जो हकायक हैं सामने वो हम अपना बयान करेंगे। कुछ इसमें कोई इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात नहीं है, नहीं है, या बिल्कुल सबको जो सामने है, जो सवाल वो पूछेंगे, अदलिया की पोजीशन क्या है, हमारी जुडिशल निज़ाम जनरली की क्या पोजीशन है,
وہ جو ان کے مینڈیٹ میں سوال ہیں وہ مینڈیٹ میں سوال پوچھیں گے، اور جو ہمارے مینڈیٹ میں جواب ہیں وہ جواب دیں گے. لیکن یہ سر جو آپ نے لسٹ ڈاؤن کیے ہیں یہ سارے پاکستان کے اندرونی معاملات نہیں ہیں، آئی ایم ایف کے سامنے کیوں رکھے جانے چاہیے سر؟ دیکھیں یہ تو سوال پوچھنا چاہیے تھا حکومت کو جب حکومت اگریمنٹ کر رہی تھی. ہم تو ایک چونکہ آئینی ادارہ ہے JCP، اگر وہ حکومت ان کو IMF کو اجازت دے گی ملنے کی اور اسی معاہدے کے تحت جو ان کی ذمہ داری ہے شاید حکومت کی کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، تو اس کے بعد وہ جو اس مینڈیٹ میں سوال پوچھیں گے وہ ہمارا فرض ہوگا کہ ہم اس پہ جواب دیں. ہم نے تو ان کو نہیں بلایا، نہ ہمارے پاس اختیار ہے ان کو بلانے کا. یہ تو حکومت نے جو اگریمنٹ کی ہے یہ وہ جانے، اور انہوں نے کیوں اس وقت نہیں سوچا یا سمجھا، یہ ان سے ہی پوچھنا میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہوتا ہے. سر یہ جو دوسری بات آپ کا سوال، پارلیمنٹ کا جو جواب جو ہے، میں نے آبزرویشن ان کی خود تو نہیں سنی کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا تھا، لیکن اگر انہوں نے یہ کہا ہے جو آپ نے کہا، آپ نے جو بتایا، تو میری نظر میں ایک جج صاحب کو یہ بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کسی قسم کی سٹیٹمنٹ اپنے کیس کے علاوہ دیں، پارلیمنٹ یا جوڈیشری کولیپس کے بارے میں. وہ اپنا کیس کے سلسلے میں تو اپنی آبزرویشنز دے سکتے ہیں، لیکن اس قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں نہیں دینی چاہیے میرا خیال ہے، اور مناسب بالکل نہیں ہے ایک جج کے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق. تو سر اس معاملے کو یہیں پہ رک جانا چاہیے، یا آپ اس کو ایک اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اور رفٹ ہے، ایک اور خلیج کی دراڑ ہے جو آلریڈی پارلیمنٹ بمقابلہ جوڈیشری کی صورتحال پاکستان میں ڈیولپڈ ہے؟ میرا خیال ہے دو کانسیپٹس ہیں، جوڈیشل ریسٹرینٹ اور پارلیمنٹ ریسٹرینٹ. یعنی جوڈیشری بھی برداشت کرتی ہے اور اپنے ہی جو ان کا سکوپ ہے، جو ان کا مینڈیٹ ہے، جو ان کا آئینی ذمہ داریاں ہیں، اس کے اندر رہ کے اپنا اختیارات استعمال کریں، اور پارلیمنٹ کا بھی یہی فرض ہے کہ وہ بھی برداشت کریں اور وہ بھی اپنے ہی ڈومین میں رہیں. ان کا کام ہے قانون سازی کرنا، اور عدالت کا کام ہے قانون کی تشریح کرنا اور قانون کو امپلیمنٹ کرنا اور بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا. میرا خیال ہے یہ معاملہ ہو گیا، اسٹیٹمنٹ آ گئی اور پارلیمنٹ سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی، تو یہ ادھر ختم ہو جانا چاہیے، اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. سینٹر خالد صاحب، اس معاملے کو یہ ختم ہو جانا چاہیے یا آپ لوگوں نے ایسی سچویشن کریٹ کر دی ہے کہ ایک معزز جج کو ایسے ریمارکس دینے پڑے ہیں؟ نہیں، ہم نے کیسے کر دی، اور میں بیرسٹر علی ظفر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے. انڈیا میں ہوا تھا یہ 1968 میں کہ وہاں کے چیف جسٹس نے اسپیکر کو اس طرح سے خط لکھا تھا، اور آگے اسپیکر نے کنٹیمپٹ کا خط اس کو لکھا تھا، از اے رپورٹڈ ججمنٹ. اور یہی طریقہ ہے، کیونکہ پارلیمان جو ہے، میں بالکل آنریبل بیرسٹر علی ظفر صاحب سے ایگری کرتا ہوں، ایک سپریم ادارہ ہے، اور جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا واٹس ایور، دے آر دی جو پیداوار ہیں اپنا پارلیمنٹ کی. لیکن دونوں ان کی بات اس حد تک میں پھر سپورٹ کرتا ہوں کہ دونوں طرف سے ریسٹرینٹ کرنا چاہیے. تیسرا جو علی ظفر صاحب فرما رہے تھے، ان کو پتہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل جو 200 ہے اس کے تحت ایک تو آج تک اس پہ ججمنٹ کو نہیں، ان کا اپنا یہ کہنا ہے، اور نہ اس پہ لا کلیئر ہے، وہ جج آ سکتے ہیں. نمبر 2، اگر تو ڈوگر صاحب نیا اوتھ لیتے یہاں پہ تو پھر سینیارٹی کا مسئلہ آنا تھا. اگر نیا اوتھ نہیں لیا اور ویسے ٹرانسفر ہے تو وہ اختیار ہے اپنا اس جج کا، دونوں چیف جسٹس صاحبان کا اور صدر محترم کا، کہ اس کو ٹرانسفر ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ کیا جا سکتا ہے. عبدالقیوم صاحب، یہ معاملہ یہاں پہ رکتا تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا، باوجود اس کے کہ چیف جسٹس نے بھی ایڈریس کیا اس رفٹ کو، لیکن ایک معزز جج ریمارکس دے رہے ہیں، پارلیمنٹ اس کا جواب دے رہی ہے ایک معزز جج کو. اب دیکھیں نا کہ انیشیٹ کہاں سے ہو رہے. ایک معزز جج، اس سے پہلے بھی بہت ساری ریمارکس اس طرح کے ان کے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ پہ پیمرا کا کوڈ آف کنڈکٹ بھی آ گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ریمارکس جو ہیں اس طرح سے لائیو نہیں دیے جائیں گے، تو پھر انہوں نے اس فیصلوں کے اندر لکھ کے کہنا شروع کر دیا تھا. اب اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو سینیورٹی والا معاملہ ہے سرفراز ڈوگر صاحب کے بارے میں، آج بھی چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ شاید اس سے اتفاق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے اوپر اپنا رائے دے دی ہے اور میں اس بینچ کے اندر نہیں بیٹھوں گا. دوسرا ابھی علی ظفر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ایک جج کے کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت یہ اس کو زیب نہیں دیتا ہے. تو اس کا مطلب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی پابندی نہیں کرے، یعنی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں جب وہ اپنی کریز سے نکل کے باہر جا رہے ہیں. تو اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ JCP کے ایک آئینی ادارہ ہے، اور
اس میں جو بھی صورتحال ہے اس میں ساری ڈسکس ہوتی ہے, اس کے اندر فیصلے ہوتے ہیں, اور آئینی ادارے کے اندر رہتے ہوئے آئینی ادارے میں آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے کے باوجود بائیکاٹ کر جانا, کیا یہ آئینی عہدیداروں کو زیب دیتا ہے؟ تو لہٰذا وہ ایک ساری لیکن بائیکاٹ ان کا حق ہے نا, میرا نہیں خیال ہے باوجود اس کے چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا بائیکاٹ, بٹ ان کا حق ہے بائیکاٹ کرنا. اپنی آئینی ذمہ داری دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایشو کیا, ایشو انڈر اٹھایا, اوتھ ہیں تو بائیکاٹ نہیں کر ڈسکس ہوا, سکتے. ایک ایشو ڈسکس علی ظفر صاحب ہوا. بائیکاٹ نہیں کرنا چاہتے تھے, میں ان کے مرضی کے بغیر یہ کہہ رہا ہوں. ان کا یہ تھا کہ اس میں پیش ہو کے تو ووٹ اس کے خلاف ڈالا جائے. اچھا, ہاں مطلب وہ آئینی ذمہ داری نا, ووٹ رائے دینا اپنی آئینی ذمہ داری. سینٹر صاحب آپ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہتے تھے میں اکیلے کی بات جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا؟ سینٹر ظفر صاحب. میں جی دیکھیں, بائیکاٹ کرنا یا اس پروسیڈنگز میں نہ بیٹھنا میرا بالکل حق ہے, اور یہ کہنا کہ میں بائیکاٹ کر کے کوئی آئینی ذمہ داری نہیں نبھا رہا بالکل غلط بات ہے. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں, ڈیبیٹ یہیں سے بڑھاتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینٹر علی ظفر صاحب, آپ کا جواب نامکمل تھا, کمپلیٹ کر لیجیے گا بریک پر جانے سے پہلے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے خط لکھ دیا تھا ایک دن پہلے کہ چونکہ سینیورٹی کا معاملہ ابھی ایک کانفلکٹ میں ہے, کنٹروورسی میں ہے, تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پہلے اسلام آباد کی سینیورٹی کا معاملہ طے کر دیا جائے, کون سا جج سینئر ہے کون سا نہیں ہے, تاکہ ہم جو سینئر موسٹ ہے اسی کو صرف سپریم کورٹ کے لیے کنسیڈر کریں. لیکن سینٹر خلیل کہہ رہے ہیں کہ آپ اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کے حق میں نہیں تھے پرسنلی. یہی چیف جسٹس کا بھی موقف, بالکل چیف جسٹس کو چھوڑ گئے. اختر حسین صاحب کا بھی یہی موقف تھا, میجورٹی موقف یہ تھا وہاں پہ, لیکن ان کے جانے کی وجہ سے علی ظفر صاحب نے خود ٹیلی ویژن پہ کل فرمایا تھا, جی علی ظفر صاحب, موسٹ ریسپیکٹ کہ میں چاہوں گا کہ میں پیش بیٹھوں ادھر اور اس کے خلاف ووٹ کروں, بائیکاٹ نہ. علی ظفر صاحب, اور مجھے ہمارے پاس دو موقف تھے, ایک یہ تھا کہ ہم بائیکاٹ کر دیں, اور دوسرا یہ تھا کہ ہم جا کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ اس کو پوسٹ پون کر دیں, اور اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ہم وہاں سے واک آؤٹ کر لیں. تو جب ہم نے میرا موقف پریویل کیا, میں گیا, میں نے باقاعدہ ہمارا تقریباً 40-50 منٹ بحث ہوتی رہی سر, جس پہ ہم قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ پوسٹ پون کر دیا جائے. جب پوسٹ پون نہیں ہوا اور میجورٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ آگے پروسیڈنگز چلائیں گے, تو اس وقت مجھے پھر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ میں اب اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا, اور یہ اصولی فیصلہ تھا, اور وہ اصولی فیصلے پہ میں کھڑا ہوں ابھی بھی, کہ اگر اب بھی دوبارہ بھی یہی ہوتا ہے تو میں اسی طرح کرتا جو میں نے کیا. تو میرا خیال ہے اس میں واک اوے کرنے کے لیے, یعنی ایک پروسیڈنگ میں نہ حصہ لینا, یہ ایک حق ہوتا ہے ہر ایک کا. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور ڈسکس کرتے ہیں, آپ بائیکاٹ نہیں کرتے, لیکن آپ پوائنٹ آف ویو ڈسکس کرتے ہیں, اور اس کے بعد اگر وہ نہ مانا جائے تو پھر آپ اصولی طور پہ اس پروسیڈنگز میں, جو اپوائنٹمنٹ کی پروسیڈنگز ہیں, اس سے آپ پھر اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں, اور وہی ہم نے کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے جے سی پی کو بائیکاٹ کر دیا, جے سی پی کا تو ہم حصہ ہیں, لیکن یہ ہمارا حق ہم سے کوئی نہیں لے سکتا کہ ہم کسی پروسیڈنگ میں پارٹیسپیٹ کریں یا نہ کریں. جس طرح ایک ووٹ کرنے کا حق کئی, جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ووٹ کا باری آئی تھی, یا لاہور ہائی کورٹ کے جج کے سیکنڈ راؤنڈ میں ووٹس کی باری آئی تھی, تو حکومت کے کئی اراکین نے ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا, انہوں نے ابسٹین کیا کہ ہم نے ووٹ نہیں کرنا, وہ بھی ان کا حق تھا. تو اسی طرح واک اوے کرنا بھی ہمارا حق ہے. رائٹ سر. سلمان شاہ صاحب, I'll come to you. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے جو کہتی ہے کہ 2024 میں شہباز شریف کی حکومت میں کرپشن بڑھ گئی ہے. سینٹر خلیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کی پلانٹیڈ رپورٹ ہے, اس طرح کی رپورٹیں آتی رہتی ہیں, چند دن بعد ہم کسی اور کی رپورٹ لانچ کروا دیں گے, تو وہ سب چیزیں اس طرح سے چلتی رہتی ہیں. آپ کا اس پہ ٹیک کیا ہے سر؟ کیونکہ حکومت کا موقف ہے کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن بہتر سے مزید بہتر ہو رہی ہے, بٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اپیرنٹلی اس سے ایگری نہیں کرتی. سلمان شاہ صاحب, دیکھیں, ہم تو جو بھی چیز ہے وی کین اگری ود اٹ, اور وی ڈونٹ وانٹ ٹو اگری ود اٹ, تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نہیں مانتے, یہ جعلی ہے. پوائنٹ ہے کہ دنیا تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو امپورٹنس دیتی ہے, اور کیونکہ پاکستان میں بیوروکریٹک بہت زیادہ اثر رسوخ ہو گیا ہے, ہر چیز جو ہے بیوروکریسی میں پھنس جاتی ہے, تو اس کا ساتھ ایک لاجیکل ایک کنیکشن ہے کہ وہ پھر کرپشن ہوتی ہے, کیونکہ بیوروکریٹس بہت پاورفل ہو گئے ہیں.
اور حکومت بھی وہی چلاتے ہیں, اکانومی کو بھی وہی چلاتے ہیں, ڈی ریگولیٹ کوئی کیا نہیں ہے. صرف آئی ایم ایف پروگرام کرنے سے تو اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی نا, اس کے بعد آپ کو بہت ڈی ریگولیشن کی ضرورت ہے, سائز چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے, رائٹ سائزنگ کرنے کی ضرورت ہے, بیوروکریسی کا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو بات ہم لیگل کر رہے تھے کہ پورا ایک لیگل انوائرمنٹ ہے, سینکٹیٹی آف کانٹریکٹ جو ہے وہ پاکستان میں بالکل بہت کم ہے سینکٹیٹی آف کانٹریکٹ. پراپرٹی رائٹس میں بھی ایشوز ہیں, تو آئی مین ججز کی اپوائنٹمنٹس کے بھی ایشوز ہیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ ساری چیزیں, اور یہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. انویسٹمنٹ کلائمیٹ جو ہے آپ پوری دنیا میں کئی 100 ممالک ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ جا رہی ہے, لیکن پاکستان میں نہیں جا رہی, اور اس کی وجہ ہے کہ ہمارا نظام ایسا ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ سیف نہیں ہے. نہ ڈومیسٹک انویسٹر سیف فیل کرتا ہے اور نہ انٹرنیشنل انویسٹر. تو آئی تھنک کہ ہمیں ہر چیز کو آؤٹ آف ہینڈ ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. اپنی کم از کم فرام این اکنامک پوائنٹ آف ویو اپنے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ, سینٹر خالد صاحب. جی بالکل, جو آپ شاہ صاحب فرما رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب اس کو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. مہنگائی جو آپ دیکھ لیں سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے 40% سے. آج عمر ایوب صاحب نے کہا ہے قومی اسمبلی میں, اٹس ناٹ اے گاسپل ٹروتھ, نو. عمر ایوب صاحب نے کہہ دیا. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں, مہنگائی کم کرنے کی بازاروں میں بات کریں, لوگ آپ کو جوتیاں ماریں گے. نہیں, وہ تو کہتے رہتے ہیں, وہ تو پتہ چلے گا. ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جائیں, یہ جو جب تک شخصیت پرستی کے حساب سے جب نکل جائیں گے نا, وہ اندر نکو نک آیا ہے نا, نک دے کو کی پئی ہے, اس سے اور بڑی کوئی بات ہی نہیں کوئی بھی. اتنی سی بات. ابھی دیکھیں آخری خط معافی کا آ جائے گا 9 مئی کی معافی کا, ایک ہفتے کے بعد نہ آیا تو آپ مجھے جو آرمی چیف کو خط لکھنے کا اشارہ دے دیا انہوں نے. ایک ہفتے کے بعد 9 مئی کے واقعات کا کہ جی ہم سے غلطی ہے, ہم معافی چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا کلیم کر رہے ہیں, وہ اپنے موقف پہ کھڑے ہوئے ہیں. کوئی خبر نہیں, کوئی موقف نہیں. کون سا موقف ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ ہم ایم کیو ایم سے مذاکرات نہیں کریں گے, صدر زرداری ہم گولی کی نشست پہ ہے, اور مسلم لیگ ہم چور ڈاکو ہیں, تو پھر ہمارے ساتھ کیوں 4 میٹنگز کی ہیں انہوں نے؟ ایک بات پہ کھڑے رہے نا, یا ادھر رہے یا ادھر رہے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹی ہے. پولیٹیکل پارٹی تو پہلے بات غریدہ پہلے بات بندہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے, جس میں بعد میں پچھتاوا نہ ہو. سر وہ تو اسٹیٹمنٹس پہ جائیں گے تو آپ کی بہت سے اسٹیٹمنٹس نکل آئیں گے, دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی بہت سے اسٹیٹمنٹس نکل آئیں گی, لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے انیشیٹ تو کیا نا ایک گڈ ول جسچر. وہ بھی ہم نے کیا, ہم تو یہ تو ساتھ ہی ان کو یہ نہیں پتا, ایون آنریبل ہے میرے لیے بہت برسٹر علی گور صاحب کہ 7 ورکنگ ڈیز کا مطلب کیا ہے. وہ 28 کو ختم ہونے تھے, یہ پہلے کہتے اسی طرح نہ روسے. جن لوگوں نے کسی کی شادی بھی پیسے نہ دینے ہوں, 1 مہینہ پہلے کہتے اسی نہ لڑے ہیں جی, بس اتنی سی بات ہے سر, اور کوئی بات نہیں. عبدالحکیم صدیقی صاحب آپ کا ٹیک اس پہ جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس بات یہ ہے کہ اس کو آپ آؤٹ رائٹلی تو وہ نہیں ریجیکٹ کر سکتے. آئی ڈونٹ نو کہ بھئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس میں عدالتی معاملات کا بھی ذکر ہے. یہ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی آپ کا جوڈیشل سسٹم کے اندر کرپشن میں خیال ہائیسٹ شاید ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایسی رپورٹس رہی ہیں کہ جوڈیشری کے اندر ہیں. تو ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ سدھو صاحب کو چاہیے کہ اگر کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ ہو کے گورنمنٹ کے سامنے آ رہی ہے تو وہ اس کے سدے باب کے لیے اقدامات کرے. حقائق جھٹلانے سے تو حقائق ختم نہیں ہوتے ہیں. درست. یہ نہیں ہو سکتا آپ جائیں کسٹم میں جائیں, پولیس کے اندر جائیں, جن کا عوام ایف بی آر کے چیئرمین تبدیل کیے, وہ کیوں کیا, انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے اندر جائیں, کہاں جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں ایک عام آدمی کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, اور ایک جو پروگرام کا ٹائم بھی میرے پاس ختم ہو چکا ہے, پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے. ٹرانسپیرنسی کیوں نہیں لاتے آپ؟ بہت شکریہ سینٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب, سلمان شاہ صاحب, سینٹر خلیل طاہر سندھو صاحب, عبدالقیوم صدیقی صاحب اور خرم شہزاد صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. اور انشاءاللہ 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.